बिलमाए, और ये सारा अमल पानी के ज़रिए से होगा। बस सिद्र, और बेर के पत्ते होंगे जो पानी में पका लिए जाएंगे। बेर के पत्ते पानी में पका लिए जाएंगे और उसके ज़रिए से मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। बेर के पत्ते ये तिब्बी नुक्ते नज़र से इसका इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है, बेहतर होता है अगर उसमें बेर के पत्ते पका लिए जाए। अब गुस्ल के ताल्लुक से कुछ और बातें भी हैं जिनका तज़किरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तर्जमतुल बाब के तहत किया है कि रवहन्नत इब्न उमर इब्न सईद इब्न ज़ैद, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बेटे का इंतकाल हुआ था। गुस्ल के बाद उसे हनूत लगाया। हनूत एक खुशबू होती है जो मुर्दों के लिए तैयार की जाती है, और जो लोग इसका कारोबार करते तो उन्हीं को अल-हन्नात कहा जाता था। अल-हन्नात बाद लोगों की निस्बत आती है। तो हनूत लगाया उन्होंने, वह हमल हो, और उसको उठाया भी, वसल्ला, सलात जनाजा अदा की और बीच में वजू नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल मुस्लिम ला यनजुसु हय्यन वला मय्यतन, मुस्लिम ये नजिस नहीं होता है, जिंदा हो तब भी नजिस नहीं, मुर्दा हो तब भी नजिस नहीं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया लौ कान नजिसन मा मसस्तु, अगर ये नजिस होता तो मैं इसको छूता भी नहीं। क्यों छूता? अगर कोई नजिस चीज को कोई छूता है, अगर ये मुर्दा नजिस होता तो मैं नहीं छूता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल मुमिनु ला यनजुस, मोमिन नजिस नहीं होता है। असल में ये सब बयान करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गालिबन इशारा करना चाहते हैं उस हदीस की अदम सेहत और अदम सबूत की तरफ जिसमें है कि मन गस्सल मय्यतन फलियगतसिल व मन हमलहु फलियतवद्दा, जो किसी मैयत को गुस्ल दे तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए, और जो उसे उठाए वो वुजू करे। तो मन हमलहु फलियतवद्दा के लिए उन्होंने कहा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उठाया भी लेकिन उन्होंने वुजू नहीं किया, और पहले से जो वुजू था उनका उसी से उन्होंने सलात अदा कर ली। मन गस्सल मय्यतन फलियगतसिल, उसके बारे में पेश किया है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल कि मुस्लिम चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा नजिस नहीं होता है। अगर कोई नजिस नहीं है तो उसको नहलाने की वजह से आदमी खुद नापाक कैसे हो जाएगा कि उसे गुस्ल करना पड़े। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल भी इसीलिए पेश किया है कि भाई अगर ये नजिस होता तो मैं क्यों इसको हाथ लगाता, नजिस नहीं होता मुर्दा। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने एक जनाजे में उनको बुलाया गया। सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र का था। फिर फजाअहु फगसलहु व कफनहु, गुस्ल दिया उन्होंने, कफन भी दिया उस मर्दे को, मुहन्नतहु, और हनूत भी लगाया। सुम्मा अता दारहु फगतसला, उसके बाद अपने घर आए और घर आकर के गुस्ल किया। और गुस्ल करने के बाद उन्होंने कहा सुम्मा क़ाल लम अग़तसिल मिन गुस्लिही, इसको मुर्दे को गुस्ल देने की वजह से मैंने गुस्ल नहीं किया है। किसी मुर्दे को गुस्ल दे तो गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। उस पर उन्होंने कहा लौ कान नजिसन मा मसस्तु, नजिस अगर वो होता तो मैं उसे क्यों हाथ लगाता। वलाकिन्नी इग़तसलतु मिनल हर, क्योंकि गर्मी थी और नहलाने की वजह से आदमी को भी गर्मी पसीना आ जाता है, तो गर्मी की वजह से मैंने नहाया है मैं, और इस वजह से नहीं कि वो मुर्दे को गुस्ल दिया है नापाक था वो, ऐसा मैं भी नापाक हो गया तो गुस्ल जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब इसलिए जिक्र किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ताने के लिए वो हदीस साबित नहीं है जिसके अंदर आता मन गस्सला मय्यतन फलियग़तसिल। और कुछ लोगों ने उस हदीस की बहरहाल तस्दीक की है मुख्तलिफ शवाहिद की वजह से, लेकिन किसी ने भी उसको वजूब पर महमूल नहीं किया है कि मुर्दे को गुस्ल दिया है तो गुस्ल करना वाजिब, या मुर्दे को उठाया है तो वजू करना वाजिब। किसी ने भी इसको वजूब पर महमूल नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस्तिहबाब पर महमूल किया है और कुछ लोगों ने इसे मंसूख कहा है, ये मंसूख है।
اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے، قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا اغسلنہا ثلاثا، 3 بار غسل دینا ہے، یعنی پورے بدن پر 3 بار پانی ڈالنا، او 5 یا 5 بار غسل دینا، او اکثر من ذلک، اس سے زائد بار بھی غسل دے سکتی ہو، ان رأیتن ذلک، اگر تمہیں لگے کہ اس کی ضرورت ہے۔ غسل دیا، اس کے بعد معلوم ہوا نہیں پھر جو ہے غسل کی ضرورت ہے، زندگی کچھ ہے جس کی وجہ سے، تو اس سے زیادہ کر رہا، لیکن یہ وطر ہونا چاہیے، طاف ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں موجود ہے۔ فرمایا بماء و سدر، اور یہ کام کرنا ہے پانی سے، سدر سے، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا، جب آخری بار غسل دینا، تیسری بار یا 5ویں بار یا 7ویں بار، تو اس میں کافور ڈال دینا، اس میں کافور ڈال دینا، یہ فرمایا تھا شیئا من کافور، تھوڑا سا کافور ملا دینا، اس کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے، بدن بھی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے تم لوگ بتانا۔ یعنی جب ہم لوگ فارغ ہو گئے غسل سے، آذنا، ہم نے آپ کو بتایا، فَآتَانَا حَقَّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ہمیں عطا فرمایا۔ حق کہا جاتا ہے ازار کو، حق کہا جاتا ہے ازار کو، اصل میں حق کہتے ہیں معقد الازار، بدن کا وہ حصہ جہاں پر تہبند باندھا جاتا ہے، جہاں پر ازار باندھا جاتا ہے، اسی کو حق کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ازار کو بھی حق کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر حق ازار کے معنی میں ہے، آپ نے اپنا تہبند عطا فرمایا تھا، اشعرنہا ایاہ، اسے شعار بنا دیں، اسے شعار بنا دیں، بدن پہ سب سے پہلا کپڑا جو رہے وہ یہی میرا ازار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپ نے کسے ازار بنا دو، تعنی ازارہ، یہاں پر شعار بنا دے، آگے تانی ازار یہ شرح ہے حق ہوتی ہے، حق کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے ازار عطا فرمایا تھا۔ تو اس کے اندر جو آیا ہوا حین توفیت ابنتہ، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، بیٹی سے مراد کون سی بیٹی ہے، اس روایت میں کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں آتی ہے، البتہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایتوں میں ام کلثوم کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایتوں میں ام کلثوم کا تذکرہ آتا ہے۔ زینب یہ نکاح میں تھیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تھا۔ ام کلثوم یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جن سے آپ کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شادی کی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا، ام کلثوم ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا، لہذا ممکن ہے دونوں میں سے کسی کا واقعہ یا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے غسل میں شریک ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو غسل کے کام میں پیش رہتی ہیں، ان کو طریقہ معلوم ہوتا ہے، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو عورتوں کا انتقال ہوتا تھا تو ان کے غسل میں شریک رہا کرتی تھی، تو ممکن ہے دونوں کے غسل میں شریک رہی ہوں اور دونوں کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ جی اب یہاں پر وضو کا تذکرہ آپ کہیں گے نہیں آیا، دوسری اسی روایت دوسری جگہ پر فَابْدَأْنَا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا بھی دوسری روایت کے اندر آتا، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ جی باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك
بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرناها إياه. جی فقال أيوب وحدثني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسل لها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عتية وقالت ومشطناها 3 قرون. جی ہاں، ایوب کہتے ہیں یہ تو ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، لیکن حفصہ بنت سیرین نے جو ہم سے بیان کیا وہ بھی انہی کی حدیث کی طرح ہے، البتہ اس میں اضافہ یغسلنھا وترن، جو غسل دیں گی آپ تو طاق تعداد ہوگی غسل کی تعداد طاق ہوگی 3 بار 5 بار، اور اس کے اندر ہے 3 او 5 او 7 کا لفظ آتا ہے، تو وطرن بھی ہے، 5 کے ساتھ 7 کا لفظ بھی موجود ہے۔ مزید اس میں یہ بھی ہے ابدؤوا بمیامنھا، جب غسل کریں گے تو آغاز ان کی میامن سے کریں گے، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر، پہلے دائیں پہلے اوپر پائیں ڈالیں پھر بائیں طرف ڈالیں، تو ایک تو فرمایا تھا آپ نے کہ جو میامن ہیں ان سے آغاز کریں گے، وہ مواضع الوضوء منھا، اور ان میں بھی جو مواضع وضوء ہیں ان سے آغاز کریں گے۔ یہ اس استدلال ہے کہ سب سے پہلے میت کو وضو کرایا جاتا ہے، اس کے بعد غسل دیا جاتا ہے، یعنی غسل میت کے غسل کا طریقہ بعینی وہی ہوتا ہے جو غسل جنابت کا ہوتا ہے۔ پہلے آدمی گندگی کہیں لگی ہو اس کو صاف کر لے، تو جو گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں ان کو صاف کی جائے، پھر اس کے بعد میت کو آدمی اپنے پہلے ہاتھ کی صفائی کر لے، جس نے صفائی کی ہے گندگی کی جگہوں کی، اس کے بعد اعضاء وضو کو دھو دے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پہ پانی ڈالا جائے گا 3 بار کم سے کم، اور ضرورت سمجھے تو 5 بار، مزید ضرورت سمجھے تو 7 بار کر لیجیے آپ، شاید اس سے زیادہ ضرورت نہ پڑے، آخری بار میں کافور بھی ڈال دیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے میت کو غسل دینے کا۔ مزید ان کی روایت بھی یہ بھی ہے، کہہ رہے کہ ہم نے ان کے بالوں کی چوٹیاں بنا دی تھی، 3 چوٹیاں بنا دی تھی، 2 طرف سائڈ کے جو بال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ناسیہ کے بال ہوتے ہیں، اس طرح کر کے 3 پیچھے کی طرف ان کی چوٹیاں ڈال دی گئی۔ جی باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأان بميامنها ومواضع الوضوء منها. جی آگے باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. جی تو وہی حدیث ہے حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کی، تو یہی معلوم ہوتا ہے اس میں مماد وضو سے آغاز کریں گے، میت کے دائیں حصے سے آغاز کریں گے غسل کرتے ہو دیتے ہو۔ جی باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. جواب ہے کیا کسی خاتون کو کفن دینے کے لیے مرد کے ازار کا تہبند کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی حدیث وہی آئے گی جس سے پہلے آ چکی ہے کہ آپ نے اپنا ازار دیا اور کہا اس کو شعار بنا دو۔ قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد
عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من شكوه إزاره وقال أشعرنها إياه. جی یہاں پر فرزع من حقبه ازارہ، آپ نے اپنا ازار اتارا. کہاں سے اتارا؟ حق معنی یہاں پر ازار کے معنی میں یا کمر کے معنی میں؟ یہاں کس معنی میں؟ کمر کے معنی میں. ہاں، یہاں پر ازار کے معنی میں نہیں ہے. تو آپ نے اپنی کمر سے ماخذ الازار جو ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اپنا ازار اتارا. فرمایا اشعرنہا ایاہ، یہ اس کے شعار بنا دے. تو معلوم ہوا مرد کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے کفن دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. جی باب يجعل الكافور في الأخيرة. یہ تو پہلے بھی آ چکا ہے. جو آخری بار جو غسل دیں گے تو پانی کے اندر کافور کیا میدش کر لیں گے. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية وجعلنا رأسها 3 قرون. اس کے اندر اغسلنها 3 أو 5 أو 7 کے بعد بھی ہے او اکثر من ذلك ان رأيتن، اگر ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جی چلیں. باب نقض شعر المرأة. جی باب یہاں پر ہے عورت کو غسل دینا ہے. عورت کو غسل دیتے وقت کیا اس کے بالوں کو کھولا جائے گا یا بال بندھا ہوا ویسے غسل دے دیں گے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالوں کو کھول کر کے ان کی صفائی کی جائے گی، جیسے غسل دیا جاتا ہے صفائی کی جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر بالوں کو گوندھ دیا جائے گا. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية أنهن جعلنا رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. جی ہاں، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ یہی والی حدیث ہے. اس کے اندر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جو بال تھے اس کی 3 چوٹیاں بنائی تھی. نقضنہ، پہلے اس کو کھولا، ثم غسلنہ، پھر بالوں کو دھویا اور اس کے بعد ان کی 3 چوٹیاں بنائی. تو کھول کر کے ان کی صفائی کر لی جائے بالوں کی اور پھر اس کے بعد چوٹیاں بنا دی جائیں. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبر ابن جريج عن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنا لها
فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا شكوه فقال أشعرنها إياه. جی ولم آگے پڑھیے. ولم تزد ولم تزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الفقنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر. تو باب ہے کیف الاشعار المیت، میت کا اشعار کیسے، جو آپ نے فرمایا تھا شعر نہائی یا شعار بنا دے، تو شعار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حسن بصری یہ فرماتے ہیں الخرقۃ الخامسہ یشد بها الفخذین والورکین، یہ جو 5واں کپڑا ہوگا اس کے ذریعے سے فخذین کو اور ورکین کو، ران کو اور جو کولے کا حصہ ہوتا ہے یہ اس سے باندھ دیا جائے گا تحت درع قمیص کے نیچے. یہ اس قول کی بنیاد پر جس کے مطابق عورت کو کفن دیں گے 5 کپڑوں میں، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور جو 5 کپڑے ہوتے ہیں ایک تو ازار ہوتا ہے اور دوسرے قمیص، بدن کے اوپری حصے کا کپڑا، بدن کے نیچے حصے کا کپڑا جو ازار کے طور پر ہوگا، اور تیسرے خمار سر ڈھانپنے کے لیے، اور اس کے بعد 2 کپڑے جو ہوں گے وہ لفافہ، سیدھے لمبے کپڑے، اور اس سے عورت کو ڈھک دیا جائے گا. تو اس طرح سے 5 کپڑے ہوں گے. تو حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے اس کے اعتبار سے ہے، 5 کپڑوں کے اعتبار سے، جبکہ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جائیں گے. ان بہرحال 5 حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کے علاوہ ابن سیرین، ابراہیم نخعی، شعبی، ان سبھی لوگوں نے 5 کپڑوں کی بات کی ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے روى الجوزقی عن ام عطیہ قالت فکفناها فی 5 اثواب وخمرناها كما يخمر الحی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، اور جیسے زندہ کو خمار اڑاتے ہیں ایسے ان کو خمار بھی ہم نے لگایا. کہ وہادی زیادت و صحیحۃ الاسناد، وہادی زیادہ صحیحۃ الاسناد. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا عورت کو، ازار، قمیص اور خمار، اور 2 الگ سے سیدھی چادریں جن میں لپیٹا جائے گا. یہاں پر حدیث ہے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری خواتین میں سے ہیں، اور ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، وہ بصرہ آئی ہوئی تھی. ایک بار اپنے ایک بیٹے کی تلاش میں آئی تھی، اپنے بیٹے کی تلاش میں آئی تھی، لیکن وہ بیٹا انہیں ملا نہیں. فحدثتنا، اس موقع سے ہم لوگوں نے غنیمت جانا کہ ان سے کچھ علم حاصل کر لیا جائے، تو انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم لوگ آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. اس کے بعد فلما فرغنا القى الينا حقوا فقال اشعرنا اياه، شعار بنا دے. ولم تزد على ذلك، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا. ولا ادری ای بناتی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹیوں میں سے یہ کس بیٹی کی وفات کا یہ واقعہ تھا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان الاشعار، اشعار مطلب الفخنہ، اس کو لپیٹ دے بدن میں، ایسا نہ ہو کہ صرف ازاری کے طور پر ہے، اس طرح ہو کہ بدن پر وہ آ جائے. اور ابن سیرین رحمہ اللہ عورت کے بارے میں حکم دیا کہ ان تشعر، کہ کپڑا اس کے بدن میں اس طرح پورے لگا دیا جائے، ولا تعذر، اسے ازار نہ بنائے، ازار بنانے کے بجائے پورے کپڑا بدن میں اسے لپیٹ دے. بہرحال الگ الگ اس طرح کے آراء ہیں.
تو باب کیف الاشعار المیت، میت کا اشعار کس طرح سے کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عطا فرمایا تھا، اور اس لیے عطا فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بہرحال مبارک، آپ کے بدن سے اترا ہوا کپڑا مبارک، صحابہ کرام کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن سے اترا ہوا کپڑا مل جائے کفن کے لیے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی منافق، اس کے بیٹے عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، مخلص صحابہ میں سے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا تھا اور کہ اپنا قمیص دے دیجئے، میں اپنے والد کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے دیا بھی۔ تو یہ تبرک کے طور پر، برکت کے حصول کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح برکت کا حصول صحیح اور درست ہے، لیکن برکت کے حصول کے لیے کسی اور کا کپڑا لے، ایسا اس کا ثبوت نہیں کہ کسی اور سے برکت حاصل کی جائے۔ کس طرح کا تبرک صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، لیکن تابعین نے صحابہ کرام سے اس طرح کا تبرک حاصل کیا ہو، ان کے کپڑوں سے تبرک حاصل کرنا، ان کے برتن سے تبرک حاصل کرنا، ان کے بالوں سے تبرک حاصل کرنا، ایسا تابعین نے صحابہ کے ساتھ نہیں کیا، نہ صحابہ نے تعلیم دی، نہ صغار صحابہ نے کبار صحابہ کے ساتھ ایسا کیا۔ تو یہ تبرک کا حصول، اس کے لیے کسی کے کپڑے میں کسی کو کفن دینا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ سے اس طرح کا تبرک حاصل کیا جائے۔ جی باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون؟ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن الهذيل عن عطية رضي الله عنها قالت غفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون، وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها۔ جی ہاں، تو غفرنا شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو گوندھا بال کو، یعنی 3 چوٹیاں بنائی۔ اور جو سفیان سے وکی کی روایت ہے، وکی کی روایت میں آتا ہے ناصیتہا وقرنیہا، 2 کرنین جو سائڈ کے ہوتے ہیں کرنین، وہاں 2 چوٹیاں، وناصیتہا، اور ایک جو ناصیہ کا بال ہوتا ہے پیشانی کا، وہاں 1 چوٹی، 3 چوٹیاں ہم لوگوں نے بنائی۔ یہی بات ہے۔ جی باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون۔ جی یہاں پر باب ہے کہ عورت کے بالوں کو گودھنے کے بعد چوٹیاں بنا کر کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، سامنے سینے پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ کہاں ڈالیں گے، اس کو پیچھے کی طرف ڈالا جائے گا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوه فغفرنا شعرها 3 قرون أو ألقيناها خلفها۔ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا ان کے۔ یہی طریقہ ہے کہ بالوں کو پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے، نہ کہ سامنے کی طرف۔ جی باب الثياب البيض۔ یہ جو 1 سے زائد مرتبہ مطلب غسل دیا جا رہا ہے، تو یہ مطلب ہر مرتبہ مکمل دیا جائے گا وضو کے ساتھ؟ نہیں، وضو کے ساتھ، وضو کے ساتھ تو پہلے بار، اس کے بعد پورے بدن پر 1 بار پانی پڑ جائے تو 1 بار ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ پورے بدن پر پانی ڈالیں گے جب آپ، یہ 2 بار ہو جائے گا، ایسے پھر پورے بدن پہ پانی ڈالیں گے آپ، یہ 3 بار ہو جائے گا۔ ضرورت اس کے بعد وضو صرف پہلی بار میں؟ جی پہلی بار۔ جی شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ جی عبدالواجد صاحب، ابھی تک آپ نے لگتا ہے مائک ٹھیک کرایا نہیں ہے، بولیے، میں اپنا مائک آف کرتا ہوں۔
کہہ رہا ہوں جو غسل جنابت ہے اور عام غسل اس میں کچھ فرق ہے کہ مطلب ویسے ہی دونوں کیا نام ہے؟ اصل طریقہ سمجھیے، بنیادی طریقہ ایک ہی ہے، پہلے صفائی کی جاتی ہے، پھر وضو کرایا جاتا ہے، پھر پورے بدن پہ پانی ڈالا جاتا ہے، وہی طریقہ ہے جو اس کا ہوتا ہے، جو آپ نے بتایا تھا طریقہ وہ یہی جی شیخ جی میت کے زیر ناف کو صاف کیا جائے گا؟ ہاں اگر دیکھیں ضرورت ہے تو صفائی کرنے کی بھی جی چلے شیخ غسل دینا بھی بعد دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا؟ جی ہاں، دائیں طرف سے پانی ڈالیں گے تو پہلے دائیں طرف ڈالیں گے، اس کے بعد بائیں طرف ڈالیں گے۔ جب شروع کریں گے تو 3 مرتبہ سے شروع کریں گے یا 1 مرتبہ؟ 3 مرتبہ مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مطلب 3 مرتبہ ڈالنا پڑے گا دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ نہیں ایسا نہیں 3 مرتبہ ڈالنا پڑے گا، پورے بدن پر ایک بار پانی ڈالا آپ نے تو ایک بار پورا ہو گیا وہ، ہاں اس میں آغاز آپ کو دائیں طرف سے کرنا ہے، دائیں طرف پانی ڈالا آپ نے پھر بائیں طرف ڈالا آپ نے تو اس طرح سے پورا ہو جائے گا، ایک مرتبہ ہوگا، پھر دوبارہ اس کی بات کریں گے پورے بدن پر۔ ایسے آدمی پانی ڈالنے کے بعد اس میں بدن کو رگڑتا ہے، مل کر کے صاف کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ 3 بار جو ہے دائیں طرف ڈالیں شروع میں پھر 3 بار گئے 3 بار ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایک بار مکمل بدن دائیں پھر بائیں ہو گیا، پھر دوبارہ جو ہے پورا مکمل بدن ایک بار دائیں پھر بائیں۔ جی جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ چلیں آصف صاحب۔ باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من قرص ليس فيها قميص ولا عمامة۔ جی باب الثياب البيض للکفن، کفن کے لیے سفید کپڑوں کا استعمال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنا، آپ کو کفن دیا گیا، فی 3 اسباب، 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، یمن کے بنے ہوئے تھے، بیض سفید تھے، سحولیہ یا سحولیہ۔ سحول یہ جگہ کا نام ہے، یمن میں ایک گاؤں ہے جس کا نام سحول ہے، اور وہاں سے کپڑے آیا کرتے تھے، ان کپڑوں کو سحولی کہا جاتا تھا، ان کپڑوں کو سحولی کہا جاتا تھا۔ تو یہ سحولی سفید کپڑے تھے یمن کے، اور اسی طرح سے سحول سحل کی جمع ہے، سحل کہا جاتا ہے الثوب الابیض النقی، سفید صاف ستھرا کپڑا کوئی ہو اسے سحل کہا جاتا ہے، اسی کی جمع سحول آتی ہے۔ تو سفید کپڑے تھے، صاف ستھرے کپڑے تھے، 3 کپڑے من کرسف، اور وہ کاٹن کے تھے، سوتی کپڑے تھے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ لیس فیہا قمیص، ان میں کوئی قمیص نہیں تھا اور اس میں کوئی امامہ تھا، بلکہ 3 سیدھے کپڑے، 3 چادریں سفید، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا۔ جی باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ الکفن فی ثوبین، ابھی آپ نے پڑھا کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، لیکن 2 کپڑوں میں بھی کفن ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ اسی اثنا میں کہ ایک آدمی عرفہ میں وقوف کیے ہوا تھا، اپنے اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک وقع راحلتی، اپنے راحلہ سواری سے نیچے گر گیا، فوقصته، اس نے اونٹ نے اس آدمی کی گردن توڑ دی، پاؤں رکھ دیا گردن کے اوپر اور گردن ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا آدمی کا، یا فاوقصته، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر، غسل دے دو اسے، معلوم حج کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہوا ہے اسے غسل دیا جائے گا جیسے عام لوگ غسل دیا جاتا ہے، وکفنوه فی ثوبین، دو کپڑوں میں کفن دے دو، کتاب الحج میں حدیث آئے گی وہاں پر ہے وکفنوه فی ثوبیہ، وکفنوه فی ثوبیہ، جن دو کپڑوں میں یہ انسان ابھی تھا حالت احرام میں، دو کپڑے بدن پر ہوتے ہیں بس، ایک ازار اور ایک ردا اوپر کے بدن پر، باقی سر کا کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، تو فرمایا آپ نے کہ اس کے جو دونوں کپڑے اس کے بدن پر ہیں وہی اس کا کفن بنا دو، جو احرام کا لباس تھا وہی اس کا کفن بنا دو، ولا تحنطوا، اسے خوشبو نہیں لگانا ہے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی، ولا تخمروا راسا، سر کو نہیں ڈھانپیں گے کیونکہ حالت احرام میں سر نہیں ڈھکا جاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا اور دیکھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس کا حالت حج میں انتقال ہوا تھا، حج کرنے آیا تھا اور حج کے ایام میں اس کا انتقال ہوا، تو تلبیہ پکارتے ہوئے قیامت کے دن شخص اٹھے گا، لہذا ایسے شخص کو نہ تو خوشبو لگائیں اور نہ ہی ایسے شخص کے سر کو ڈھانپیں آپ، تو اگر کسی کا حالت حج میں انتقال ہو گیا تو انہی دو کپڑوں میں اسے کفن دے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک کپڑے کے اندر بھی کفن ہو سکتا ہے، جب غزوہ احد کے اندر لوگوں کے پاس کفنانے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اگر ان کا سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا، تو ایک کپڑا بھی نہیں تھا مکمل جس سے کہ بدن ڈھانکا جا سکے، تو ایک کپڑے میں بھی کفن ہو سکتا ہے ضرورت اگر ہے تو، وہ تو مجبوری میں ہے، ہاں جی جی شیخ کفن کے لیے سلا ہوا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں؟ ابھی آگے آنے دیجیے۔ باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا۔ جی اقصعت ہو قاف صاد عین جس کے معنی ہوتا ہے فرکت ہو بظفرہا، اپنے پاؤں سے کسی کو جسے کہتے ہیں کھرچ دینا، دبا دینا، رگڑ دینا، یہ ہے اقصعت ہو کا معنی، اور اگر ہے اقعصت ہو عین پہلے ساتھ بات تو قتلت ہو کے بارے میں، قتل کر دیا اسے سواری نے اس کو، حدیث پہلے ابھی آئے آپ کے سامنے، ولا تحنط، حنوط مت لگانا، معلوم ہوا کہ مردوں کو حنوط لگایا جاتا ہے، اسی لیے آپ نے یہاں خاص طور سے محرم کے لیے منع کیا تو مت لگانا، معلوم ہوا میت کے لیے حنوط کا استعمال کیا جائے گا، وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے، پڑھ دیں ذرا سا۔ باب كيف يكفن المحرم. جی محرم کو کفن کیسے دیا جائے گا؟ جی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي جی اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسا فإن الله يبعثه يوم القيامة، اس سے پہلے آیا تھا ملبین، تلبیہ پکار دیا ہے، ملبدن، لبدہ معنی ہوتا ہے بالوں کے اندر تلبید کرنا،
گونت کی طرح کی کوئی چیز لگا لیں تاکہ بال بکھرے نہیں، کیونکہ حالت احرام میں کنگھی وغیرہ نہیں کی جاتی ہے تو بال بکھر جاتے ہیں، تو اس کے لوگ کچھ گونت کی طرح کوئی چیز لگا لیتے ہیں تاکہ بال بکھرے، اسی کو تلبید کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اٹھے گا ملبدن، تلبید جیسے محرم لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقسته، وقال عمرو فأقعسته فمات، فقال اغسلوها بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. السلام علیکم۔